अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और अहम खबर यह है कि इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर मज़ीद हमले हुए हैं, और इसराइल की तेहरान में ईरान की वजारत इंटेलिजेंस, वजारत इंसाफ और नेवी के हेड क्वार्टर पर हमला हुआ है। उनको निशाना बनाया, वहाँ पे आग लगी है और धुएं के बादल उठ रहे हैं। और तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बम धमाके भी हुए हैं ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक। और दहशत गर्दों ने तेहरान की बड़ी पाइपलाइन तबाह कर दी है, जिससे तेहरान की सड़कें पानी से भर गई हैं। और इन फ़िज़ाई हमलों और कार बम धमाकों में अब तक 14 ईरानी साइंसदान शहीद हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि कितनी एग्जैक्ट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है इसराइल के पास ईरान के बारे में, और ईरान के अंदर इतना मोसाद का जो घुस जाना है, हर जगह पे पहुंच जाना है। और पहली वेव में उन्होंने टॉप की ईरानियन लीडरशिप को उड़ा दिया, दूसरी वेव में फिर उन्होंने टॉप की ईरानियन लीडरशिप को निशाना बनाया और साइंसदानों को बार बार निशाना बना रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस इंग्रेस कितनी ज़्यादा है इसराइल के अंदर, और इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात जो कुछ तज्ज़िया नगार ये कह रहे हैं कि ईरान के इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, और रॉ को जितनी एक्सेस दी हुई है ईरान ने अपने अंदर, रॉ ने मोसाद को फैसिलिटेट किया है ईरान के बारे में इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, और इसीलिए इसराइल के पास इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। इसके जवाब में ईरान ने भी हमला किया है इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का, और एक मिसाइल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ख़ानदानी रहायशगाह पर भी गिरा है, और अब तक वहाँ से उससे नुकसान क्या हुआ है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। लेकिन ईरानी हमलों में अब तक 13 इसराइली हलाक, 380 ज़ख्मी हुए हैं, और अब तक 200 मिसाइल और ड्रोन फायर किए हैं इसराइल पर ईरान ने। और ईरानी हमलों से मुल्क के 22 मुकामात मुतासर हुए हैं। और डेवलपमेंट इसमें एक ये हुई है कि इराकी वज़ीर-ए-आज़म अस-सुदानी ने ईरान को इसराइली हमलों से निपटने के लिए मदद फराहम करने का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी चेंज है उस खित्ते की सूरत हाल में, क्योंकि इराक़ की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की जा रही थी इसराइल की तरफ से, और पहले जॉर्डन की भी की जा रही थी, और जॉर्डन ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद इसराइल के लिए बंद कर दी है। और शायद इसी वजह से इससे भी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान और इसराइल को एक डील करनी चाहिए। कल तक वो ईरान को बहुत शदीद धमकियां दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन आज उन्होंने ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि वी विल मेक अ डील जस्ट लाइक आई गॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टू मेक। 12वीं दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान की डील का जिक्र किया है, जिसको इंडिया मुसलसल डिनाई कर रहा है। उन्होंने फिर कहा है शायद इंडिया के ज़ख्मों पर वो नमक छिड़क रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि मैंने डील करवाई है, मैंने सीज़ फायर करवाया है इंडिया के कहने पे पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान, और ट्रेड के ज़रिए करवाया, तो आप भी यही करें। अब उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इसराइल और ईरान के दरमियान भी पीस जल्द वापस आएगा। और उन्होंने कहा है कि आई डू अ लॉट एंड नेवर गेट क्रेडिट फॉर एनीथिंग बट दैट्स ओके। शिकवा भी कर रहे हैं कि मैं इतना कुछ करता हूँ और मेरी कोई कदर ही नहीं करता। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लोग समझते हैं सारी बातें। और उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट को ग्रेट दोबारा बनाएं। ये इतनी एकदम से जो टोन चेंज हुई है अमेरिका की और इराक़ की और जॉर्डन की, और जितनी मजम्मत हुई है इसराइल की इन हमलों में, और जो इस्लामी दुनिया साथ खड़ी हुई है ईरान के, और ईरान ने जिस तरह रिटेलिएट किया है, कम किया है लेकिन रिटेलिएट किया है, वो उसका सबक मेरा ख्याल है पहुँचा है इसराइल को भी और अमेरिका को भी। पहली दफ़ा इसराइल के यहाँ भी मातम हुआ है बहुत सालों बाद, और कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसराइल ने जिस तरह मुसलमान मुल्कों पर मुसलसल हमले किए हैं, इसके बाद ये तो होना ही था किसी न किसी वक्त। हमें ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, साबिक CGS हैं, और ये हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी, ईरान इसराइल जंग, क्या अमेरिका हमला करेगा। और ज़ाहिर है अब तो लगता है कि अमेरिका सुलह करवाएगा। और हमारा आज का हॉट इशू होगा, क्या बजट मईशत बेहतर कर पाएगा। इसमें हमें ज्वाइन करेंगे मिफ्ता इस्माइल, जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा, नाकाम अक़वाम मुत्तहिदा अपने ख़ात्मे की तरफ। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जितनी भी पिछले कई सालों से जो भी कोशिशें हैं उनकी नाकाम है। हर कोई उसे रबर की तरह यूज़ करके साइड पे कर देता है। तो शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी। जनरल सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अफसर साहब, बहुत शुक्रिया। खित्ते में बड़ी तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है, और जैसे कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान आया है ताज़ा तरीन, और उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैंने मुआहिदा करवाया है, उसी तरह अब बहुत जल्द पीस डील हो जाएगी मिडिल ईस्ट में भी। आप जो सिचुएशन इस वक्त है, जो हालात चल रहे हैं,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت جلد ممکن ہے یا ابھی یہ جنگ چلے گی؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک ہوا کیا ہے بریفلی. اب سب میڈیا میں سب لوگوں کو، سننے والوں کو پتا ہے کہ 200 کے قریب ایئر کرافٹ یوز کر رہے ہیں اسرائیل والے، جو بیسیکلی F-35 F-16 اور F-15 ہیں. اچھا، بہت سارے میڈیا چینلز پہ یہ بات ہوتی رہی کہ شاید یہ 200 کے 200 کٹھے ایک پیکج میں یوز ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ ویوز میں یوز ہو رہے ہیں، مختلف نمبرز کے پیکجز ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ میزائلز بھی بہت یوز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ وہ مساعد کی جو ایران کے انر فرنٹ پہ کیپیسٹی ہے بہت زیادہ، اس کو بھی بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. جیسے آج آپ نے 14 کار بامبنگز دیکھیں. اب تک 18 ویوز میں اٹیک کر چکے ہیں وہ، ایران کے ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک. اور جو ٹارگٹ لسٹ ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو ملٹری ٹاپ لیڈرشپ، انٹیلیجنس لیڈرشپ، سائنٹسٹ کمیونٹی، IRGC کے تمام کمپوننٹس، لینڈ فورسز کے کمپوننٹس، میزل سائٹس، ایرو اسپیس کا جو ان کا پروگرام ہے اس کی سائٹس، نیوکلیر پروگرام کی جتنی سائٹس ہیں وہ، تو آئل ریفائنریز، مطلب لمٹ نہیں ہے ٹارگٹس کی کوئی. یہاں تک کہ آج ساؤتھ میں ایک جگہ پہ انہوں نے ریلوے کے انفراسٹرکچر کے اوپر بھی، جو ان کی فیکٹری تھی اس پہ بھی اٹیک کیا. اس کے اور اس سے تقریباً جو ویسٹرن میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں، کوئی 190 یا 200 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں ایران میں، اور کوئی 500 کے قریب انجریز ہیں. ایران کو بہت بڑا سیٹ بیک ملا تھا پہلے 1-2 گھنٹے کے اندر، جس میں ڈیسیژن میکنگ پیرالائسس تھا، ڈیسیژن میکنگ بہت مشکل تھی. اس سے ریکور کیا، اسی دن ریکور کیا، اور شام کو، رات کو انہوں نے اسرائیل کو جواب دینا شروع کیا. اب تک جو تقریباً 6 والیز وہ فائر کر چکے ہیں بیلسٹک اور کروز میزائلز کی، اور یہ 6 والیز میں ہر ایک میں تقریباً 100 کے قریب میزائل انہوں نے استعمال کیے ہیں. اور آج صبح 2 والیز یمن سے بھی فائر ہوئی ہیں، ویسٹرن میڈیا یہ رپورٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اتحادی ہیں ایران کے سب کنونشنل ڈومین میں، سیریا سے لیبنان اور غزہ تک، وہاں سے کوئی کسی قسم کی اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ جو ٹوٹل کارروائیاں ہیں ایران کی طرف سے، اس میں کوئی 30 کے قریب ڈیتھس ہیں اسرائیل کے اندر، اور کوئی 180 کے قریب انجریز ہیں. یہاں ایک بہت بڑی چیز جو سب ویورز کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں کلنگز کو، ڈیتھس کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی ایران کی نسبت نیگلیجبل ہے. ایران میں شہادتیں دینے کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے اسرائیل کی نسبت. اور اگر ایران اسی طرح بھی ہٹ کرتا رہا کہ اگر 100 میزائل مارے ہیں اور اس میں سے 5-10 بھی پہنچتے رہے، اب ان کے میزائل ایک تو منسٹری آف ڈیفنس کی بلڈنگ کے اوپر پہنچے ہیں تیل اویو میں، جیسے آپ بتا رہے تھے، نیتن یاہو کی فیملی کے قریب، پریزیڈنٹ سے قریب پہنچے ہیں. حیفا میں ان کا جو پورٹ ہے اس کو انہوں نے کافی ڈیمیج کیا ہے. اور سب سے جو پریسائز اور آئی ول سے کہ لیتھل سٹرائک ہوئی ہے وہ بیتھیم پہ ایک ہائی رائز بلڈنگ کے اوپر ہوئی ہے. تو اگر اس طرح ڈیتھس ہوتی رہی تو صرف اسرائیل میں اس جنگ کو جلدی ختم کرنے کے لیے آوازیں نہیں اٹھیں گی، پورے ویسٹ میں بھی اٹھیں گی، کیونکہ وہاں باڈی بیگز کو برداشت کرنے کا پورے ویسٹ میں ایک تھریش ہولڈ ہے، ایک سٹیمنا ہے جو لمیٹڈ ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 50 سال کی جو وارفیئر ہے اس میں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ نے باڈی بیگز کی بات کی، اور ایران نے کہا ہے کہ وہ جو خطے میں دوسرے ان ممالک کے انٹرسٹ ہیں جو اسرائیل کا ساتھ دینے میں، اس پہ حملہ کروں گا. ظاہر ہے امریکہ کی طرف اور برطانیہ کے ایسٹس کی طرف اشارہ ہے. تو کیا یہ دھمکی کام کر گئی ہے اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹون بدلی ہے اچانک؟ ایسا بہت مشکل لگتا ہے ایران کے لیے، ایسا کرنا بہت مشکل لگتا ہے. دیکھیں، جنگ شروع ہونے سے 2 دن پہلے ان کے پریزیڈنٹ نے بھی اور سپریم لیڈر نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم خطے میں جتنے بیسز ہیں US کے، ان کو ہٹ کریں گے اگر اسرائیل نے اٹیک کیا. لیکن جنگ جب شروع ہوئی تو اس کے بعد سے اب تک انہوں نے یہ والی پوزیشن دوبارہ نہیں لی، اور یہ کر کے وہ امریکہ کو بھی ڈریگ کر لیں گے ڈائریکٹلی اس وار میں. ابھی انڈائریکٹلی ہے امریکہ اس وار میں پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، اور یہ میرا نہیں خیال ہے کہ ایک وائز سٹیپ ہوگا ایران پہ، وہ شاید نہیں کریں گے. ہاں، اگر وہ جنگ کو جلدی ختم کرنا چاہیں تو ان کے پاس وار کو ایکسپینڈ کرنے کی ایک آپشن ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو چوک کریں، جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی بہت
پھر ذرا تندہی سے انوالو ہوگی اس جنگ کو ختم کرنے میں. لیکن آج کل چونکہ پاکستان میں بھی ریسنٹلی ہمارے انڈیا کے ساتھ ایکسپیرینس کے بعد لوگ وارفیئر کے اوپر بہت بات چیت کرتے ہیں، تو لوگوں کو ایک چیز ضرور سمجھ ہونی چاہیے کہ جہاں کیپیسٹیز کی بات ہے، اسرائیل کی کیپیسٹی پروٹیکٹڈ وار کے لیے زیادہ لیتھل ہے اور زیادہ ہے. عام طور پہ دنیا کی افواج ٹو فرنٹ وار جو ہے وہ اوائڈ کرتی ہیں، اور اسرائیل آج کے دن بھی 5 فرنٹس پہ وار لڑ رہا ہے: سیریا میں، لیبنان میں، غزہ میں، یمن میں، اور پھر ایران میں بہت بڑی وار. تو ان کی کیپیسٹی، چونکہ ان کی صرف اپنی ریاست کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے ساتھ اتحادی بہت ہیں، اور دنیا کی جو اس وقت سب سے ڈومیننٹ سپر پاور ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اور کہنے کو تو موساد سب کچھ کر رہی ہے، لیکن کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ویسٹ کی شاید ہی ہو جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سپورٹ نہیں کر رہی. دوسری سائڈ پہ ایران میں، یہ میں 2 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ تنقید نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ کمپیریٹیولی ان کی آرم فورسز لو ٹیک ہیں. اب ایئر فورس کو دیکھ لیں، ایران کی بھی ایک ایئر فورس ہے، لیکن کہیں نظر آئی ہے؟ نظر کیوں نہیں آئی؟ 400 کے قریب مختلف قسم کے ان کے پاس ایئر کرافٹس ہیں، جس میں 200 کے قریب ٹرانسپورٹ ایئر اینشنٹ ہو گئی ہے. کرافٹ، ہیلی کاپٹرز ہیں. اور جو فائٹر ایئر کرافٹس ہیں ان کے پاس وہ 200 ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے 150 F4 F5 اور F14 ہیں جو 50s کی جنریشن ہے، 60s کی جنریشن ہے، اور وہ آج کے ایئر کرافٹس کے ساتھ کدھر مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو یہ جو ایران کی کیپیسٹی ہے وہ کمپیریٹیولی لمیٹڈ ہے. اور اس جنگ کو ٹھیک. اگر ان کو مجبور کیا گیا تو وہ ایکسپینڈ کریں گے، اور اس ایکسپینڈ سے اگر بچنا ہے تو یو ایس کو اور ویسٹ کو ایک آنریبل ایگزٹ دینی چاہیے ایران کو. اور وہ آنریبل ایگزٹ یہی ہو سکتی ہے کہ جن ڈائلاگ کی وہ بار بار بات کر رہے ہیں، جو سنڈے کو ہونے تھے اور نہیں ہوئے، اس میں جو کنڈیشنز انہوں نے پہلے کی رکھی ہوئی تھیں جو ایران کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی، ان کنڈیشنز کو ریویو کریں اور ایسا سیٹ آف کنڈیشنز لے کے آئیں جو ایران کو ایکسیپٹیبل ہو. تو تبھی وہ، اگر ان کو آنریبل لیکن ایگزٹ ملی تو وہ مانیں گے. ادروائز دے ول گو، اف دے ہیو ٹو گو ڈاؤن فائٹنگ دے ول ڈو اٹ. دے آر اے گریٹ نیشن، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو آپ کے خیال میں ان کو آنریبل ایگزٹ دیا جائے گا؟ کیونکہ ایران نے تو انکار کر دیا مذاکرات کو ریزیوم کرنے سے. اور لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی لیٹسٹ سوشل پہ آیا ہے ان کا میسج، اس پہ تو وہ بہت ٹون چینج ہے. تو آپ کو کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ یہ وار جو ہے یہ کرٹیل ہوگی؟ دیکھیں، آج جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا، اس سے پہلے ان کی 50 منٹ کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے پریزیڈنٹ پوٹن سے. تو پریزیڈنٹ پوٹن نے کیا کہا ہے اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئی. رشیا کے ٹریڈیشنلی ایران کے ساتھ بہت سٹرونگ ریلیشنز رہے ہیں، اور اگر آپ نے یو این ایس سی کی پروسیڈنگز دیکھی ہو پرسوں رات کی، تو پاکستان اور رشیا کے علاوہ کسی نے کوئی بہت سٹرونگ ادھر بات چیت نہیں کی. تو رشیا نے تو کیا اچھا جی. میسیجنگ کی ہے یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن ایران نے یہ سسپینڈ اس لیے کیا. انہوں نے کہا ایک تو ہمارے اوپر اٹیک ہوا، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جب اٹیک جاری ہے تو ہم بیٹھ کے کیا بات کریں. اور شروع میں جب ان کو آفر کی گئی تھی تو جو کنڈیشنز رکھی تھیں ٹاکس کی، وہ کنڈیشنز ایران کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی. آنریبل ایگزٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ایئر کیمپین روکیں اسرائیل کی، اور وہ سیٹ آف کنڈیشنز ریویو کر کے کوئی ایسی سیٹ آف کنڈیشنز ایران کے سامنے رکھیں جو ان کو ایکسیپٹیبل ہوں. جو وہ مل کے کرنا چاہ رہے تھے، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈی گریڈ کرنا چاہ رہے تھے، وہ تو وہ کر چکے ہیں. تو یہاں ابھی اونس ٹھیک. تو ان پہ ہے کہ وہ اچھا رکیں یہاں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ نے ذکر کیا ابھی کہ پاکستان نے بڑا سٹرونگ سٹینڈ لیا، رشیا نے لیا، پاکستان نے لیا. یونائٹڈ نیشن میں 2 ایشوز میں آپ سے کوئکلی 2 آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا تو یہی ہے کہ پاکستان نے بہت واضح سٹینڈ لیا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی، وزارت خارجہ نے بھی، ڈیفنس منسٹر نے بھی، تو ایران کے ساتھ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا ہمارے ساتھ رویہ ماضی میں اچھا نہیں رہا، اور ابھی جتنی انٹیلیجنس فیلئر ان کی ہوئی ہے، پرسائز جو ان کے پاس انفارمیشن تھی موساد کے پاس، اسرائیل کے پاس، اس میں ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ شاید راک کی جتنی انگریس ہے ایران کے اندر، انہوں نے ہینڈ ہولڈنگ کی ہے موساد کی، ایران کے اندر ایکسس اور دینے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسرائیلی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو. آپ سمجھتے ہیں یہ پلازیبل ہے؟ اس پہ کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو پاکستان میں جو لوگ، بہت لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کو اور آگے بڑھ کے سپورٹ کرنا چاہیے ایران کو، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ڈائریکٹلی سپورٹ کرنا چاہیے. سب کو یہ سمجھنا ٹھیک ہے. چاہیے کہ جب انڈیا نے ہمارے اوپر اگریشن کی تو کسی سطح سے ایک دفعہ بھی ایرانین لیڈرشپ نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، مذمت نہیں کی اس کی.
انہوں نے یہ کہا کہ جی ڈی ایسکلیٹ کریں اور دونوں بات چیت کر کے ایشوز کو سالو کریں، کنڈیم نہیں کیا۔ پاکستان نے انٹرنیشنل فورمز پہ، لیڈرشپ کی ہر سطح پہ، چاروں پروونشل اسمبلیز سے، سینٹ سے، نیشنل اسمبلی سے بہت سٹرانگ مذمت کی جو اگریشن اسرائیل نے کی ہے۔ تو یہ اس سے بڑھ کے بھی اور ان پاکستان کے آرٹیکل اور کیا کہہ 51 کے سکتا ہے۔ تحت ان کے حق کے دفاع کی بھی حمایت کی، جی، اور جہاں تک بات ہے یونائٹڈ موساد کی، نیشن کے دیکھیں آرٹیکل 51۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے ایران میں، موساد جو کر رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 5 سال میں بہت بڑی اور بہت ڈینجرس اور بہت اہم کاروائیاں تہران اور باقی جگہوں پہ موساد نے کی ہیں۔ جہاں تک را اور موساد کا نیکسس ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت انڈین لیڈرشپ جو ہے اور جو اسرائیلی لیڈرشپ ہے، وہ نظریاتی اتحادی ہیں، وہ آئیڈیولوجیکل پارٹنرز ہیں۔ ان کا ورلڈ ویو اسلام اور مسلمانوں کی طرف ایک جیسا ہے، ان کی جو نفرت ہے مسلمان اور مسلمان ممالکوں کی طرف وہ ایک جیسی ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ را اسسٹ نہ کر رہی ہو، کیونکہ را کی پریزنس ایران میں بہت ہے، بہت سالوں سے ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے پچھلے 15-20 سال میں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جی، جانا تو چاہوں گا، یہ ایران وقت نہیں ہے لیسن اس کی۔ لرن کرے گا آپ کوئی؟ امید ہے ایران کے لیے جب یہ جنگ ختم ہوگی، اور ختم ہوگی، ہر جنگ ختم ہوتی ہے ایک دن، تو سب سے پہلی چیز جو ان کو غور کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ اس سچویشن میں ستامن مسلمان ملکوں میں سے اگر زیادہ تر مسلمان ملک بہت سٹرانگلی ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اور انٹرنیشنل ارینا میں، تو اس کی کیا وجہ تھی، اور خود ان کو انٹروسپیکشن اس ٹھیک، کی کرنی پڑے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ذکر کیا پاکستان تو کھڑا رہا، اسٹرانگلی کھڑا رہا، انٹرنیشنلی بھی، پولیٹیکلی بھی اور ڈپلومیٹیکلی بھی۔ اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر واشنگٹن کے دورے پہ ہیں، اور وہ سینٹ کام بھی جائیں گے، شاید پینٹاگون بھی جائیں، 8 دن کا دورہ ہے یہ۔ آپ کے خیال میں وہاں یہ بات ایران کے ایشو پہ کوئی ڈسکشن ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان نے جس طرح جو سٹینڈ لیا ہے ایران کے معاملے میں، اور بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کیری کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی سفارتکاری ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے؟ خارجہ پالیسی پاکستان کی صحیح سمت میں ہے؟ دیکھیں، اس کا پاکستان میں کچھ اوپینین سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، تو اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ انڈین میڈیا کو، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ سے خود دیکھ لیں کہ پاکستان کی سفارتکاری کے بارے میں وہ کتنا جل بن رہے ہیں، کتنا دکھ اور کتنی تکلیف میں ہیں، اور فیلڈ مارشل کے یو ایس وزٹ پہ خاص طور پہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ ان کی سیاسی سطح سے لے کر نیچے سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک سب لوگ اس کے اوپر اپنی گورنمنٹ کو بہت تنقید کر رہے ہیں، اور ان کا ایک فورن پالیسی فیلئر کے طور پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو اس وزٹ سے خوش ہونا چاہیے۔ اب بات آگئی کیا ڈسکشن ہوگی وہاں، اس کے بارے میں مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ چاہے 2 دن کے بعد آنے والی G7 سمٹ ہو، چاہے کسی 2 ملکوں کے سربراہان آپس میں بیٹھیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی ہو، تو سب سے پہلے ٹاکنگ پوائنٹ ایران اسرائیل کانفلکٹ ہی ہونا ہے۔ اور مجھے یہ امید ہے کہ پاکستان ٹھیک، کی طرف سے فیلڈ مارشل بڑا سٹرانگلی یہ ویو پوائنٹ پروجیکٹ کریں گے، ان کو رکھیں گے ان کے سامنے، کہ نہ تو یونیلیٹرل ایگریشن وائلیٹنگ انٹرنیشنل لا اس خطے کے انٹرسٹ میں، نہ دنیا کے انٹرسٹ میں، اور نہ ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے۔ اور نیوکلیر انسٹالیشن کو اٹیک کرنا تو کسی صورت بھی انٹرنیشنل لا کی اتنی بڑی وائلیشن کو دنیا کی وہ سپر پاورز جو کہ انٹرنیشنل سسٹم میں مقام رکھتی ہیں ان کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے۔ تو سٹرانگلی بات چیت میرے خیال میں ہوگی۔ اچھا، اس میں ہم نے دیکھا، آپ نے ذکر کیا ہے کہ انڈیا میں بہت زیادہ لوگوں کو اس پہ تکلیف ہے، پاکستان کی خارجہ صفحہ پالیسی، ماتم پاکستان کی بچھی جو ہوئی عزت ہے۔ بڑھ رہی ہے، جو فیلڈ مارشل کا صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کچھ پاکستانی بھی ہیں، اور خاص طور پہ کچھ یوٹیوبرز ہیں جن کو پاکستان نے ہی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں تیار کیا، اب وہ باہر چلے گئے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں، اور کچھ مظاہرہ بھی کیا۔ آپ کا ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہوگا جو انڈیا کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو اسرائیل کے راستے پہ چل رہے ہیں اس وقت جب ایک جنگی کیفیت ہے، اور انڈیا کے ساتھ بھی جنگی کیفیت پاکستان کی بھی ہے، خطے میں بھی ہے؟ کیا پیغام دیں گے آپ ان کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی نیشن سٹیٹ ایسی نہیں ہے کہ جس میں کچھ شخصیات ایسے نہ ہوں جو
ایک ڈائریکشن میں اگر پوری سوسائٹی چل رہی ہے اور ایک ڈائریکشن میں آواز سب کی چل رہی ہے تو وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں نہ چل رہے. نہ تو انڈیا میں ایسا ہے، نہ امریکہ میں ایسا ہے، نہ ایران میں ایسا ہے، نہ ایون اسرائیل میں ایسا ہے، تو دنیا میں کہیں نہیں ہو. تو ہمارے لوگ جو بیٹھے اس طرح کی بات چیت باہر کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر میجورٹی پاکستان میں سیاسی سطح پہ، سماجی سطح پہ، اکیڈیمیا کی سطح پہ، میڈیا کی سطح پہ فیکٹس کو ایکسیپٹ کر کے پاکستان کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں ان کو اکنالج کر رہے ہیں، تو دو چار لوگ بیٹھے دائیں بائیں اس طرح کی اگر باتیں کر رہے ہیں اور وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو اگنور کرنا ہاں، یہ چاہیے. بات صحیح. ٹھیک، بہت شکریہ جنرل محمد ہم سے بات کرنے کا. اور وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو، کیا بجٹ معیشت کو بہتر کر پائے گا یا نہیں؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارا ہاٹ ایشو آج کا، کیا بجٹ معیشت بہتر کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ ہیں، سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی کے، اور خود بھی انڈسٹریلسٹ ہیں. مفتاح صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا ہاٹ ایشو یہ ہے کہ اب بجٹ معیشت بہتر کر پائے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس سال پاکستان میں بڑی فصلوں کی پیداوار میں 14% کمی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ظاہر ہے بھی زرعی ملک. ہماری 60-70% جو امپلائمنٹ ہے وہ اسی سیکٹر میں ہے. تو اس میں کمی سے آپ کے خیال میں کیا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت کو؟ اور جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے اس سے انڈسٹری بڑھے گی اور زراعت مزید کم ہوگی یا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ہم کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زرعی ملک ہیں، لیکن وہ زرعی ملک ہیں جو گندم امپورٹ کرتا ہے، جو کپاس امپورٹ کرتا ہے، جو مکئی میں کمی اس سال ہوئی ہے، چاول میں کمی ہوئی ہے اور گنے میں بھی کمی ہوئی، اور ان دونوں بڑے پروڈکٹ میں تو ہوئی ہے، گندم اور کپاس میں. تو ریئلی 20% ہماری ایگریکلچر ہے، اور گورنمنٹ کی جو نافذ پالیسیاں ہیں پچھلے 2 سال میں خاص طور پہ، جس کی وجہ سے فارمرز کو نقصان ہوا ہے، ویٹ کے فارمرز کو خاص طور پہ، اور اس کی وجہ سے پروڈکشن کم ہو گئی ہے. اور پاکستان کی معیشت کو جب اتنا ایگریکلچر کو نقصان ہوتا ہے تو صرف ایگریکلچر کو نقصان نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ انڈسٹری کو بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ کپاس پھر ٹیکسٹائل میں جاتی ہے، گنا پھر آپ اس میں شوگر میں چلے جاتا ہے، ویٹ سے آپ کی بہت ساری ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری ہوتی ہے، مکئی سے بہت ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری ہوتی ہے، اسٹارچ ہے، گلوکوز ہے، دیگر چیزیں بنتی ہیں. سو اوبویسلی یہ ایگریکلچر کا نقصان جو ہے یہ سب کا نقصان ہے. جہاں تک بجٹ ہے، بجٹ میں کوئی اچھی بجٹ سے امید نہ رکھیں. مجھے ایک ضمنی سوال کر لینے دیں. آپ نے بجٹ پہ آتے ہیں، آپ نے کہا کہ گندم، چاول، کپاس، مکئی، چاروں فصلیں کم ہوئی ہیں نا، اور ساری کیش آور فصلیں ہیں. مجھے یہ بتائیے، گندم کی پرائس میں تبدیلی کی گئی ہے، گندم کے پالیسی میں تبدیلی کی گئی ہے، اس کی اب حکومت نئی پرائس مقرر کرتی ہے، نئی خریدتی ہے. تو پھر چاول اور کپاس اور مکئی کی فصلیں کم کیوں ہوئیں؟ یہ تو اس پہ تو کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں کی گئی تھی. جی، کیونکہ جو فارمر گندم سال میں ایک مرتبہ ڈال رہا ہوتا ہے، وہ سال میں دوسری مرتبہ کوئی اور فصل ڈال رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کپاس ڈال دے یا چاول ڈال دے، وٹ ایور. تو ایسا نہیں ہے کہ فارمر کو، گندم کے فارمر کو آپ نے غریب کیا، آپ نے فارمر کو غریب کر دیا، فارم انکم کم کر دی. جب فارمر غریب ہو جائے گا تو وہ کچھ اور بھی نہیں کر سکے گا، وہ مویشی بھی اتنے نہیں ڈال سکے گا، وہ اپنے بچوں کی اسکول بھی نہیں پیسے خرچ کر سکے گا، وہ موٹر سائیکل بھی نہیں لے سکے گا، اور بہت سارے اس کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں. تو جب آپ صرف کپاس پہ گندم پہ، جو کہ ہمارا سب سے بڑا پروڈکٹ ہے، جس پہ ہم 9 ملین ایکڑ لگاتے ہیں، 28-30-31 ملین ٹن ہم کو چاہیے ہوتے ہیں، ہمارے اتنا استعمال ہے. اگر اس پہ آپ فارمر سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے گندم لیں گے 100 روپے کلو یا 4,000 روپے من لیں گے، اور پھر آپ نہیں لیتے، اور آج بھی اگر وہ گندم جو ہے وہ فارمر 200، 2,000 یا 2,200 روپے من بیچنے میں مجبور ہو، تو اس کی تو آپ نے کمر توڑ دی نا، پھر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اچھا، اس میں آپ سمجھتے تھے کہ پہلی والی پالیسی ٹھیک تھی؟ نہیں، دیکھیں، آپ نے اگر فری مارکیٹ کرنی ہے تو آئی ایم نتھنگ اگینسٹ فری مارکیٹ. جیسے آپ نے پاکستان میں کچھ عرصے پہلے چاولوں کی فری مارکیٹ کری، اور چاول ٹھیک ہے، لیکن چاول ہماری اتنی اسٹرانگ امپورٹنٹ کراپ نہیں ہے. آپ نے یہ کرنا تھا، ایک تو یہ جھوٹ نہیں بولنا تھا. آپ نے اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بولیں کہ میں 4,000 کو لوں گا پھر نہ لیں، آپ اس سال بولے ہی نا، جیسے اس سال کیا کہ بولے ہی نہیں.
لیکن پھر آپ کر دیں کہ الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسیٹس کر دیں کہ یار ایک فارمر جائے وہ ویئر ہاؤس میں ڈالے, اس کو رسید ملے, وہ رسید بیچ سکتا ہے, اس کے سامنے قرض لے سکتا ہے. اتنا تو فارمر کو دینا, اس پہلے دن تو سارے کا سارا مال. مطلب ہم نے آلٹرنیٹیو بنائے بغیر ایک میجر پالیسی شفٹ لے آئے, آلٹرنیٹیو نہیں بنایا تھا. یہ ہم ہمیشہ ہر جگہ کرتے تو ایسے ہی ہیں, اس لیے تمہاری گورننس کا یہ حال ہے. اچھا یہ بتائے گا, جو اب چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا ہے حکومت نے, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر, ای کامرس پر ٹیکس لگا دیا ہے, تنخواہ دار طبقے کے لیے نہ ہونے کے برابر جو ہے کمی کی گئی ہے, کم سے کم سیلری 37,000 روپیہ ہی ہے, قوت خرید میں 58% کمی ہو چکی ہے لوگوں کے, غربت میں اضافہ ہو چکا ہے. تو کیسے ریل اسٹیٹ میں ریلیف ہے, امپورٹس پر ڈیوٹی میں کمی ہے, BISP کے لیے 716 ارب, کیسے معیشت ترقی کرے گی؟ اس میں کرے گی؟ نہیں کرے گی سر, 3 سال سے نہیں کر رہی ہے. 3 سال سے ہم اپنے آپ سے غریب ہو رہے ہیں, اور 15 سال سے ہم دنیا بھر سے غریب ہو رہے ہیں. کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں. شروع کرتے ہیں اس طرح کہ حکومت کے اخراجات بہت زیادہ ہیں, اور کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہیں تو اس کو ٹیکس بہت زیادہ ملتا ہے. لیکن کیونکہ ہم اشرافیہ کو ٹیکس نہیں کرتے تو ہم غریب لوگوں کے اوپر بہت بوجھ ڈال گئے. اب غریب آدمی جو ہے نا وہ معیشت کے اندر پروڈکٹیو رہا نہیں. ایک فرض نمبر 1. اخراجات اس لیے زیادہ ہے کہ ہم نے لاسٹ NFC ایوارڈ میں 60% پیسے صوبوں کو دینے کا وعدہ کر دیا. اب صوبوں کے پاس اتنا وافر پیسہ ہے کہ 1000 ارب روپیہ اس وقت بینک میں رکھا ہوا ہے صوبوں کے, ان سے خرچ نہیں ہوا. لیکن ہم صوبوں کو اس سال بھی 9-10 ہزار ارب روپیہ اور دے دیں گے. اس میں وہ گلاس پین بنائیں, پنجاب میں KP کے اندر وہ انٹرنز رکھ لیں سوشل میڈیا واریر کے نام پہ, اور پھر سندھ میں اللہ جانتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, اللہ ہی جانتا ہے. مطلب لیکن وہ پیسے عوام کی سیوا کے لیے پیسے کہیں نہیں لگتے, اور جو حکومت کا درجہ یہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو لہٰذا اجارہ داریاں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا پچھلے 3 سال سے اکانومی کا یہی حال ہے, ٹھیک نہیں ہو رہی, پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں, تو آپ بہت کہنا چاہیے کھل کے آپ نے کرٹیسائز کیا ہے جس کو ہمارے ملک میں ایک چیز کہا جاتا تھا ڈارنامکس. اگر آپ کو یاد ہو یہ جو ہم یوز کرتے ہیں ڈارنامکس کو آپ نے کرٹیسائز کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشنز کے بعد وزیر خزانہ بدل گئے اور محمد اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ بنے, یہ ان کا دوسرا بجٹ ہے. تو رنگزیب نامکس بھی فیل ہو گئی ڈارنامکس کے بعد. یہ جو مسئلہ ہے ڈارنامکس سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان میں جو اصل مسئلے جو ہے نا, جو مثال کے طور پہ NFC ایوارڈ کا, اب اس میں اگر جو لوگ شامل تھے, لیکن NFC ایوارڈ ایک بہت زیادہ ہم نے کر دیا, اور ہم نے وفاق کو کنگلا کر دیا. وفاق کنگلا ہوگا تو وفاق کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے جس سے معیشت بیٹھ رہی ہے, اور اتنا بڑا خسارہ ہو گیا کہ جب تک وفاق کا یہ خسارہ رہے گا, ہم جب بھی گروتھ کی کوشش کریں گے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جائے گا. وہ جب کرنٹ اکاؤنٹ معاشی تو پھر یہ معاشی تو نہیں, یہ تو سیاسی مسئلہ ہوا. نہیں تو مطلب دیکھیں نا, سارے مسئلے سیاسی ہوتے ہیں نا. آپ نے NFC ایوارڈ ٹھیک کرنا ہے. آپ نے مثال کے طور پہ میں آپ کو دے دوں تو دیکھیں اب یہ اورنگزیب یا ڈار صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب انسسٹ کرتے ہیں کہ 1000 روپے آپ PSDP پہ خرچ کرنا ہے, اور صوبوں کو آپ نے اتنے پیسے دینے, اور انہوں نے 2800 ارب روپے اپنے ADBs پہ خرچ کرنے ہیں, اور یہ 3800 ارب روپے ہم نے نالیاں بنانی ہے, ابھی ضرور نہیں تھی. اس وقت اگر آپ معیشت آپ کی 3 سال سے آپ کا ایوریج پاکستانی غریب ہو رہا ہے, آپ نے نوکری پیشہ لوگوں پہ جابرانہ ٹیکس لگا رکھے ہیں, آپ نے انفلیشن کی وجہ سے لوگوں کو مار ڈالا, اس کے بعد آپ نے ٹیکسوں کی وجہ سے لوگوں کو مار ڈالا, بجلی اور گیس کی وجہ سے لوگوں کو مار ڈالا. آج حکومت کا بیانیہ اس لیے نہیں بکتا نا کہ پاکستانی خوش نہیں ہے. 3 سال سے آپ نے اس کی کمر توڑ دی. جب آپ بات 50-60% قوت خرید کم ہو گئی ہے, تو وہ تو بیچارہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لائق نہیں رہا. اس کے بعد آپ ٹاکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. میں بات آپ کی سمجھ گیا, میں بات سمجھ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ اتنا زیادہ لگائی جا رہی ہے کیونکہ وہ کنگلی ہو چکی ہے, اور کنگلی اس لیے ہو چکی ہے کہ NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو بہت پیسے جاتے ہیں اور وہ صحیح طرح سے خرچ نہیں ہو رہے. تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا حل NFC ایوارڈ دوبارہ طے کرنے میں ہے؟ سر یہ ایک حل ہے. دوسرا یہ ہے کہ PSDP تو دیکھیں آپ, یہ 3800 ارب روپے کی کیا ضرورت تھی اس بار یہ PSDP کرنے کی صوبے کو اور وفاق کو. اس وقت متحمل ہوئے ہیں 3800 ارب روپے خرچ کرنے کے. آپ کی ملٹری سے 1.5 گنا زیادہ خرچ کرتے ہیں PSDP
نالیاں بنانے کے لیے 800 ارب रुपए, आपने 700 अरब रुपए आपने पिछले बजट में लगाया था MNAs और MPA के ऊपर. इस बार मैं अभी हिसाब नहीं किया, तो लेकिन नालियां कैसे बनाएं? नालियां सड़कें बनाना भी तो जरूरी है ना, उसका क्या करें? सर मेरी बात सुने, जिस मुल्क में 10 में से 8 बच्चा 10 साल की उम्र का 2 जुमले उर्दू में नहीं पढ़ सकता हो ना, उसमें नालियां ना बनाए तो बेहतर है. और आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं कि नालियों के अंदर 20 से लेके 80% तक चोरी होती है, खुर्द-बुर्द होती है. कि नालियां कोई फीसदी सही है, ये आप जानते हैं, ठीक है? नहीं कोई अल्टरनेटिव सिस्टम तो होना चाहिए ना. सिस्टम जरूर करें सर, लेकिन कोई तरीकेकार भी तो होना चाहिए ना. क्या जरूरी है इस वक्त कि नालियां बनाना जरूरी है? बच्चों को तालीम देना ज्यादा जरूरी है? क्या जरूरी है कि इधर मतलब स्टंटिंग से बच्चे मर, आप नालियां बनाने पे बैठे, आप लोगों की मतलब दोनों ही काम. ठीक है, बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब. हम वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल नाकाम अक़वाम मुत्तहिदा अपने खात्मे की तरफ. और वक्त तो है हमारे आज के एडिटोरियल का नाकाम अक़वाम मुत्तहिदा अपने ख़ात्मे की तरफ. इसके बावजूद के बहुत सारे तमाम मसाइल जो हैं उनका हल के लिए बहुत सारी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखती हैं. ख़ास तौर पे कमज़ोर अक़वाम जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखती हैं. लेकिन हमने पिछले कई दहाइयों में ये देखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा जिसकी लाठी उसकी भैंस के असूल पे चलती है. और जो वीटो पावर्स हैं उसमें उनकी बात मानी जाती है. और उसके बाद अमेरिका और इसराइल ने पिछले 75 साल में जिस तरह अमेरिका, इसराइल और भारत ने जिस तरह पिछले 75 साल में धज्जियां उड़ाई हैं अक़वाम मुत्तहिदा की साख की और उनकी करारदादों की और उनको रद्दी के टुकड़े की हैसियत दी है, उसके बाद इस वक्त जो कमज़ोर ममालिक हैं, जो पुरअमन ममालिक हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं है कि यूनाइटेड नेशन इस काबिल रह गई है कि वो कमज़ोर मुल्कों के हकूक़ को उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके. इंटरनेशनल लॉ अब हमें जो लगता है, जो इसमें मुरवजा असूल इस दुनिया में राइज हो चुके हैं, उसके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ अब सिर्फ छोटे और कमज़ोर मुल्कों के लिए, जिसके लिए जैसे इराक़ के ख़िलाफ़ जब अमेरिका ने जंग की तो यूनाइटेड नेशन ने फ़ौरन उसको मैंडेट प्रोवाइड कर दिया. लेकिन जब इसराइल की मुसलसल जारियत के ख़िलाफ़ ममालिक यूनाइटेड नेशन में जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, अमेरिका उसको वीटो कर देता है. भारत जैसे हिंदुत्व नज़रिए का हामिल मुल्क जिसने कश्मीर के इशू पे 75 साल से यूनाइटेड नेशन की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसके बारे में यूनाइटेड नेशन आज तक कुछ नहीं कर सकी सिवाय फोके खोखले बयानात देने के. और इसी तरह गज़ा में जगबंदी पर मुतअद्दिद करारदादें अक्टूबर 2023 में भी 153 ममालिक की हमाई याफ्ता करारदाद, और उसको इसराइल ने मानने से इनकार कर दिया, गज़ा पर बमबारी जारी रखी. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया. नवंबर 2024 में जारी हुए वारंट्स पर आज तक अमल नहीं हो सका. और इसी तरह एक दफ़ा अमेरिका ने भी पाबंदी लगाई थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे कि वो गुजरात के बुचर हैं, लेकिन फिर जब वो वज़ीर आज़म बने तो वो पाबंदी हट गई और अब वो G7 की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कनाडा भी जाएंगे. उसी कनाडा ने जिनको उनको पहले दावत नहीं दी थी, लेकिन अब जाहिर है ज़रूरत है, बड़ा मुल्क है, तो उसको भी बुला लिया गया. तो जिसकी लाठी उसकी भैंस. क्या अक़वाम मुत्तहिदा इसी तरह चलेगी या एक दिन इसका दरवाजे बंद करने पड़ेंगे? सोचिए. खुदा हाफ़िज़.